बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। जी हाँ, उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं और हम भी आज एक बड़ा मुनफरिद मौजू जो है उस पर बात करने जा रहे हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको तमाम जो मखलूक थी उनकी उम्रें जब दिखाई गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की सबसे छोटी उम्र जब पाई तो बहुत गमगीन हुए कि मेरी उम्मती अपनी कम उम्री की वजह से पहली की उम्मतियों जितने अमाल नहीं कर सकेंगे। तो चुनाचा अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब क़द्र अता फरमाई जो दीगर उम्मतों के हज़ार महीनों से बेहतर है। पर आज का मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है। आज का मौजू हमारा है क़यामत और उसकी अलामात। उस पर हम जो हमारे यहाँ पे मुफ्ती हैं, हमारे अल्लामा हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आज हमें स्पेशली ज्वाइन किया है मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान नजमुल क़ादरी साहब ने, रईस हैं जामियातुल ऐन सक्खर से तशरीफ़ लाए हैं। शुक्रिया, पहले भी आए थे, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी हमारा जो पैनल है वो यहाँ पे मौजूद है। क़यामत और उसके अलामात। मैं जब अलामात पढ़ रहा था, कुछ अलामात पढ़ते पढ़ते मैं रुक गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल भाई, ये जो क़यामत का मौजू है, ये जहाँ जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका तज़किरा किया है, अगर इंसान मिन हैसे इंसान इन अलामात को, इन आयात को सुने और थोड़ा सा गौर करे तो वाकई उसका पूरा वजूद लरज़ उठता है, उसके बदन के बाल खड़े हो जाते हैं। फिर उसके अंदर एक नई कैफियत जन्म लेती है कि इसका मतलब है हमने वो दिन देखना है, कब तक गफलत में हम अपनी ज़िंदगी बसर करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो क़यामत के हवाले से, अभी मैं ख़ुद कुरान पढ़ रहा था और कुरान पढ़ते हुए जब मैं सूरह ज़िलज़ाल पे पहुंचा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब ज़िलज़ले अपने उरूज पर होंगे, मैं आम फहम उसमें बता रहा हूँ, जब ज़मीन को यूँ हिलाया जाएगा, व अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़मीन अपने अंदर मौजूद तमाम चीज़ों को बाहर उगल देगी। उसमें हम भी शामिल हैं, हमारे वालिदैन, हमारे आबा व अजदाद, हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी उसमें शामिल हैं। वक़ालल इंसानु मा लहा, इंसान पूछेगा ये क्या है। क़यामत एक हकीकत है, उस हकीकत की तरफ हम सब महवे सफ़र हैं। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भी उसी क़यामत की तैयारियों में से एक तैयारी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप क्या करते हैं, यही हमारा अमल क़यामत के दिन हमारे सामने फेंका जाएगा, लाया जाएगा, रख दिया जाएगा। ये है तुम्हारा अमल, ये थे तुम। चूँकि ये जो हमारी ये वाली ज़िंदगी है, ये क्लासरूम की तरह से है। जो कुछ हम करेंगे वो इम्तहान के दिन रिज़ल्ट की सूरत में हमारे सामने आना है। बिल्कुल। लिहाजा इस दुनिया में जो कुछ कर सकते हैं वो क़यामत ही के लिए करें। बिल्कुल, क़यामत के लिए ही। बेशक। जब हम इसी सूरत में सूरह ज़िलज़ाल में आखिर में पहुँचते हैं तो आखिरी आयत जो है वो सबको पता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरहु, जिसने ज़र्रा बराबर, मिस्क़ाल ज़र्रतिन यानी सुई के नोक के बराबर, इतना कम खैर किया हो या शर, वो अमल उसके सामने आएगा, वो अपनी आंखों से देखेगा, ये था जो मैंने किया है। अब ज़रा मुझे थोड़ा सा तसव्वुर करें, अल्लाह की रहमत और उसकी जो मग़फ़िरत का समंदर है वो इतना वसी है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने कहा तुम एक नेकी अंजाम दोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना दूंगा, लेकिन जब तुम एक बुराई करोगे तो उस एक बुराई का सिला या उसका अजाब भी 10 गुना नहीं होगा, एक ही होगा। लेकिन उसके बावजूद क़यामत के दिन जो आलम होगा उसमें माँ चाहेगी वो बच जाए, उसके सारे बच्चे उसकी जगह जहन्नम चले जाएं। बाप चाहेगा उसकी जान बच जाए, उसकी सारी औलाद जल जाए, कोई बात नहीं। भाई भाई को कुर्बान करना चाहेगा अपनी बचत के लिए, बेटा माँ को कुर्बान करना चाहेगा अपनी बचत के लिए। माँ जो कि अल्लाह की रहमत की अलामत है इस कायनात में, वो चाहेगी उसके बच्चे जल जाएं, वो बच जाए। कैसा मंजर होगा, किस तरह का आलम होगा।
اس لیے قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، وہ دن تمہارے سامنے ہے، آنے والا ہے، جب ہر شخص وہ سب کچھ جو اس نے کیا ہے اپنے سامنے دیکھے گا. یہ قیامت ہے. قیامت ہم بعض اوقات تصور یہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو کچھ کریں گے اس کا رزلٹ، نتیجہ کوئی لکھ رہا ہے وہ وہاں پر ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہی عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی اس حوالے سے مطالعات آپ کے اچھے ہیں. سائنس کہتی ہے نا کہ انرجی کو طاقت میں بدلنا، انرجی کو مادے میں بدلنا اور مادے کو انرجی میں بدلنا بڑا ہی آسان ہے. جی. کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ جو ہم بولتے ہیں یہ انرجی ہے، جو بولتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ انرجی ہے، سنتے ہیں یہ انرجی ہے، سوچتے ہیں یہ انرجی ہے. اس انرجی کو مادے میں بدلنے کا کیا مطلب ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو یہی جنت کا میوہ بنے، یہی دوزخ کی آگ بنے. یہ تبدیلی ہے. اگر پردے ہٹ جائیں تو سامنے آ جائے گا یہ انرجی جو ہے ٹھوس مادے میں بدل کر ہمارے سامنے کھڑی ہوگی. قیامت اسی کا نام ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے. قیامت کہیں اور سے اٹھا کر ہمارے سامنے لا کر رکھی نہیں جائے گی، بلکہ جو کچھ ہم نے سوچا، کیا، بولا، دیکھا، کھایا، پیا، ہضم کیا، اپنے وجود کا حصہ بنایا، وہ قیامت میں وہی چیز جہنم یا جنت کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. ایک شخص آیا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، بیٹھتے ہی کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یعنی اس نے توبہ کی، دوسرے لفظوں میں استغفار کیا. امیر المؤمنین نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا تمہاری ماں تم پر روئے، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر. علی کا رویہ یہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر امیر المؤمنین کو یہ جملہ کہنا پڑا، سکلت کا امک، تمہاری ماں تم پر روئے. کیا تمہیں پتہ ہے استغفار کا مطلب کیا ہے؟ وہ پریشان ہو گیا، یا امیر المؤمنین استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہا استغفار زبانی جمع خرچ اور زبانی جملہ بازیوں کا نام نہیں ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا کی آلودہ زندگی میں سوچ لے کہ میں نے توبہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے جو حرام سے اس کا گوشت اگا ہے اس کو اللہ کی راہ میں پگھلائے اور اپنی اصل حالت پر پہنچے. استغفار کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. پھر جائے جتنا بھی اس نے لوگوں کا مال کھایا ہے، قبضہ کیا ہے، وہ سارا لوگوں کو واپس کرے. پھر اس کے بعد جن جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں جا کے ان سب سے راضی نامہ کر لے اور ان کو اپنے آپ سے راضی کر لے. اور اس کے بعد جن جن لوگوں کے بارے میں دوسروں کے ذہنوں کو اس نے خراب کیا ہے، بدگمانیاں پیدا کی ہیں، برائیاں پیدا کر دی ہیں، اور لوگ اس شخص کے بارے میں برا سوچنے لگے ہیں، ان سب کو یہ بتائیں کہ وہ شخص ٹھیک تھا، میں نے غلطی کی تھی. یعنی اس طرح کے وہ تمام اعمال جو اللہ کے علاوہ مخلوق کے حوالے سے انسان نے انجام دیے اور اس کی گرفت میں وہ آنے والا ہے، ان تمام اعمال کے حوالے سے پہلے جائے اپنا حساب کتاب صاف کرے. اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں آئے، کہے کہ یا اللہ میں نے تیری مخلوق کو راضی کر لیا ہے، اب تیری رحمت کی امید پر تیری بارگاہ میں آیا ہوں. پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اس کا ہاتھ تھامتا بھی ہے اور اس کو معاف بھی کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص صبح سے شام تک حرام کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے اور دوسروں کے دلوں کو دکھائے اور آخر میں کہے میں نے توبہ کر لیا، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ نہیں ہے. جب تک آپ حقوق الناس ایک ایک کر کے ادا کرنے کے بعد اپنے کندھے خالی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کی بچت ہو نہیں سکتی اور استغفار کا کوئی معنی نہیں ہے. سبحان اللہ. جی بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں، السلام علیکم. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پہ قیامت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایک بڑا عام سا سوال جو شاید جب ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں تب سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار چاٹ رہے ہیں، اور جس دن وہ دیوار گرے گی وہ دنیا میں آ جائیں گے اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی. مفتی ابو محمد صاحب، ایک مخلوق کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں،
اور اب پوری دنیا ہی سیٹلائٹ کی نظروں میں ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ کہ ایسی مخلوق کا ذکر کیا گیا یاجوج ماجوج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. آج کا جو عنوان ہے، ٹاپک ہے، یہ بڑا اہم ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، اور اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ قیامت کا جو منظر نامہ قرآن کریم نے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت نے امت کے سامنے رکھا ہے، امت نے اس انداز سے اسے لیا نہیں. اسے اگر میں یوں کہوں تو بات بڑی وجہ ہوگی کہ ہم نے جنت اور جہنم کا جو تصور ہے وہ بالکل برعکس ہے. جیسی جنت ہم سمجھتے ہیں جنت ویسی نہیں ہے. جہنم کو جتنا ایزی ہم نے لیا، جہنم ایسا نہیں ہے. قیامت ایسی نہیں ہے. قیامت کے لغوی معنی لوٹنے کے ہیں، دوبارہ واپس آنے کے، لوٹ کر آنے کو قیامت کہتے ہیں. قیامت کے مناظر کتنے خولناک ہوں گے. قرآن کریم کی ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. آدم کا کوئی بیٹا، جملے پہ غور کیجیے گا، صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ نے بھی اسے لکھا ہے. قدم ابن آدم حتی یسلان خمس، کوئی آدم کا بیٹا جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے دے گا اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے ہلنا دور کی بات ہے. ایک انسان کو ہوتا ہے اپنی جگہ سے ہلنا، ایک ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے سرکنا. انسان اپنی جگہ سے سرک بھی نہیں سکے گا. وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ جوانی کہاں گزاری، زندگی کیسے بسر کی، مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا. 4 سوال ہو گئے. 5واں سوال، جتنا تمہارے پاس وماذا عمل فیما علم، جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر تم نے کتنا عمل کیا. سب سے بنیادی طور پر یہ 5 سوال ہوں گے. ان 5 سوالوں کے بعد جو منظر نامہ علماء نے لکھا ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ جل شانہ ان تمام انسانوں کے سامنے سب سے پہلے وہاں ایک بکری اور بکرے کا حساب کریں گے. حساب و کتاب. بکری آگے شکایت کرے گی، یہ حدیث میں ذکر ہے، یا اللہ اس بکرے نے دنیا میں میرا سینگ توڑا. اللہ پاک فرمائیں گے آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لے لے. وہ بدلہ ہوگا. بکری آگے بڑھے گی، اس کا سینگ توڑے گی، دونوں مٹی میں مٹی ہو جائیں گے. اللہ پوچھیں گے انصاف ہو گیا؟ انصاف مل گیا. اس کے بعد دونوں جب مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو اللہ جل شانہ وہاں پر ان کو جب موت دیں گے تو انسان کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت ترابا، کاش آج ہم بھی مٹی میں مٹی ہو جاتے. انسان خود طلب کریں گے. دنیا میں کوئی انسان آج ہے جو اچھی زندگی گزار رہا ہو وہ اللہ سے موت مانگے کہ آج مٹی میں مٹی ہو جائیں؟ وہاں ہر بندہ کہے گا اس منظر کو دیکھ کے، کاش وہاں کی ذلت کو، ہولناکی کو دیکھ کر، کاش آج ہم مٹی میں مٹی ہو جاتے. لیکن اللہ جل شانہ زمین و آسمان کے درمیان میں دمبے کی شکل میں لا کر موت کو بھی ہمیشہ کے لیے موت دے دیں گے. اب کوئی نہیں مرے گا. اب جس نے ادھر جانا ہے وہ بھی جیے گا، جس نے ادھر جانا ہے وہ بھی جیے گا. اب کسی کے لیے موت نہیں ہے. موت کو خود آج موت آ گئی. مسلمانوں کی جو سب سے بڑی جنگ ہوگی وہ ایک ایسی قوم سے ہوگی جن کے قد چھوٹے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی، چپٹی ناک ہوگی. یہ حدیث میں باقاعدہ ذکر ہے. اب اس طرف اشارہ تو واضح طور پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کون سی قوم ہے، حقیقت میں کون سی ہے یہ اللہ جانتا ہے. وہ چائنیز ہیں، نہیں ہیں، یا کوئی اور قوم ہے. لیکن یہ یاجوج ماجوج کا جو خاکہ پیش کیا گیا ہے وہ بالکل اسی طرح کا ہے، عنوان ہے. اب یہ یاجوج ماجوج کون سی مخلوق ہے، کسی نے اسے دیکھا ہے نہیں دیکھا یہ الگ ہے. قرآن کریم میں اس کا کو لگتا ہے کہ یہ جو دور ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہیں، جس میں جو چیزیں آپ اگر علامتیں پڑھنی شروع کریں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں تو پڑھنے کے بعد تو یہ لگتا ہے کہ ہم تو اسی دور سے گزر رہے ہیں. علامات تو بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں. یہ تو ایسی مطلب ظاہر ہو رہی ہیں میرے سامنے ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو تو لگتا ہے کہ آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں. علامات بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں. بڑی علامات میں سے جو رہ گئی ہیں وہ حضرت امام مہدی ہیں، دجال کا ظہور ہے، دجال کا آنا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانا ہے. یہ بڑی علامات ہیں.
جب دجال آئے گا تو مسلمان جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ بہت تھوڑے ہوں گے، بہت قلیل ہوں گے جو اس کا ساتھ دیں گے، اور جو کمزور لوگ ہوں گے اللہ نہ کرے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا ساتھ دینے والے ہوں گے، کیونکہ وہ اپنی جس طرح شیطان کو اللہ جل شانہ نے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح چل سکتا ہے، اسی طرح کچھ چیزوں پر دجال کو تصرف حاصل ہوگا، وہ پہاڑ اس کے ساتھ چلیں گے، جی پانی کا بہاؤ جو ہے وہ اس کے حکم کے مطابق چلے گا، اور اس زمانے میں پھر کہا گیا کہ امام مہدی جب آپ کو کہیں اشارہ کہیں گے کہ اب لوگ کہیں گے پیاس لگی ہے، تو امام مہدی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے تم آگ کی طرف جاؤ، تو لوگ جو یقین نہیں کریں گے وہ لازمی پانی کی طرف جائیں گے، جو پانی کی طرف جائے گا وہ جل جائے گا، اور جو امام مہدی کے حکم پر جو آگ کی طرف جل جائے گا بغیر پانی کے اس کی پیاس بجھ جائے گی، یہ اس زمانے میں ان کے ایمان کی مضبوط ترین علامت ہوگی۔ ریفرنسز پروفیسر صاحب بڑی مزے کی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کیا یہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے قیامت آئے اچانک پر؟ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں۔ قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں، ایک ہے علامات کبریٰ، ایک ہے علامات صغریٰ۔ علامات صغریٰ جو ہے وہ تو تقریباً ظاہر ہو چکی، علامات کبریٰ میں سے ابھی تک کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوئی، اور ان علامات کبریٰ کے بعد پھر دنیا زیادہ دیر تک نہیں رہے گی۔ علامات صغریٰ میں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اشراط الساعہ یتقارب الزمن، قیامت کی نشانیوں میں سے زمانہ سمٹ جائے گا۔ آپ دیکھ لیجیے اب زمانہ سمٹ گیا ہے۔ وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ وَيَكْثُرُ الْجَهْلِ، جہالت عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ وَيَكْثُرُ النِّسَاء، عورتیں عام ہو جائیں گی، زیادہ ہو جائیں گی۔ یقل الرجال، آدمی کم ہو جائے گے۔ ہاں ابھی پاکستان میں 51% ہے میرے خیال سے جی، اور اس یورپ میں تو آپ دیکھیں وہاں تو اور بھی زیادہ ریشو اور بھی ہے۔ زیادہ ریشو۔ فیصل بھائی چونکہ مجھے اٹھنا ہے تو اس لیے اگر مجھے اجازت دیں میں بھی ایک بریکٹ جی بریکٹ جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ یہاں پر جو گفتگو ہوئی بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اس میں دو تین باتوں کی میں وضاحت کر کے نکل جاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دجال کا بھی اور یاجوج ماجوج کا بھی تذکرہ ہے۔ دو طرح کی آراء یہاں پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ کیا دجال یا یاجوج ماجوج کسی خاص شخص یا قوم کا نام ہے یا پھر ایک تہذیب اور کلچر کا نام ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت ذوالقرنین کی حکومت اور ان کی قوم کے خلاف جن لوگوں نے تنگ کرنے کے لیے، اذیت دینے کے لیے اقدامات کیے، ظلم کیا، قتل و غارت گری کی، ان کے لیے یاجوج ماجوج کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہمارے آخر الزمان کے ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے علامات کا تذکرہ ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یاجوج ماجوج بھی آئیں گے اور وہ یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے۔ یہاں پر ہمارے مفسرین اگر سابقہ مفسرین کو دیکھیں تو وہ اس طرح سے کچھ خاص افراد کو ہی اس کا مصداق سمجھتے ہیں، لیکن اب بحث یہ ہے کہ کیا اس وقت پوری دنیا کے اندر جو کلچر ہے، اس کلچر کو دجالی کلچر نہیں کہتے، اس کلچر کو یاجوج اور ماجوج کا کلچر نہیں کہتے، یہ افراد نہیں ہے، یہ وہ تہذیب ہے، یہ وہ تمدن ہے جس کی لپیٹ میں اس وقت عالم انسانیت ہے۔ اس لیے جب کہا جاتا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے یا امام حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے اور دجال کو فلان جگہ ماریں گے یا یاجوج ماجوج کو اس طرح سے ماریں گے، تو وہ دو افراد نہیں ہیں، یہ جو موجود تہذیب اور کلچر ہے جس نے عالم انسانیت کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف الہی اور آسمانی فورسز کے جہاد کے نتیجے میں یہ قوتیں ان قوتوں کو اور ان کے پورے کلچر کو تباہ کریں گی، ان کے پورے تہذیب کو تباہ کریں گی، ان کا جو اس وقت سسٹم ہے اس سسٹم کو نشانہ بنائیں گی۔ لہٰذا اگر آپ اس اعتبار سے اس کی تفسیر دیکھیں نا، وہ ایک بہت بڑی اور
آج کے حالات پر منطبق تفسیر بنتی ہے. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ جتنی بھی فائٹ ہوگی یہ کوآپریٹو فائٹ ہوگی؟ ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مجھے اصل چیز نظر آتی ہے, اب دیکھیں دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو بیچ کے کہاں پہ مرج ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا, ساری چیزیں جس طرح سے اس وقت ہونی شروع ہو گئی ہیں. ہر چیز, ایک کمپنی ہے جو 30 سال لگاتی ہے ایک چیز بنانے میں, اس کی ایک فرسٹ کاپی آپ کو ٹک کر کے یہاں مل جاتی. سو آبویسلی وہ ایک کوآپریٹو اس پہ یہ والا فائٹ چل رہا ہے. آگے آنے والی دنیا میں دیکھیں, آگے آنے والی دنیا میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی صف بندی ہوگی. بالکل, ایک نئی صف بندی. اس میں جو آج ہم جن کو مسلمان اور کافر کہتے ہیں, یا جن کو آج ہم مسیحی اور مسلمان کہتے ہیں, یہ تعریفیں بدل جائیں گی, یہ ذہن میں رکھیں. حضرت عیسیٰ کے نزول کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آج بھی مسلمانوں کے مقابلے میں الہی ادیان میں سب سے بڑا دین جس کے ماننے والے فالوورز دنیا میں موجود ہیں وہ مسیحی ہیں. حضرت عیسیٰ کی آمد کا کیا مطلب ہے؟ وہ تمام فورس حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب حضرت عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو حضرت عیسیٰ کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ علی کے بیٹے کے ساتھ, حضرت امام مہدی کے ساتھ. اللہ اکبر. جب علی کے بیٹے کے ساتھ نہ کہیں, علی کے بیٹے کے پیچھے. بالکل صحیح انہوں نے تصحیح فرمائی. بالکل. یعنی علی کے بیٹے کے پیچھے پورے حضرت عیسیٰ مسیح کھڑے ہوں گے, اور حضرت عیسیٰ مسیح کے پیچھے ان کے وہ فالوور جو موحد ہوں گے اور ان کی نبوت کے قائل ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے ایک نئی جنگ کا آغاز ہے, جس کے نتیجے میں موحد قوتیں ایک طرف کھڑی ہوں گی اور نفاق اور کفر دوسری طرف. اس وقت آپ اپنے مسلمان ممالک میں دیکھ لیں, یہودیت کے حوالے سے قرآن کریم میں جتنی سختی ہے نا وہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے. یہودیت کے حوالے سے آج یہودیوں کا قبضہ کہاں ہوتا چلا جا رہا ہے, ان کا کلچر کہاں غالب آتا چلا جا رہا ہے, کہاں ان کو اپنے بھائی کے طور پر قبول کیا جا رہا ہے. یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ جو نیا آنے والا وقت ہے وہ ایک نئی صف بندی کا موقع ہے, اور اس میں جو وحیانی الہی اور آسمانی قوتیں ہیں یہ ایک طرف ہوں گی, اور اس وقت کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس صف میں کھڑا کرے جہاں پر حضرت عیسیٰ مسیح ہوں, جہاں پر علی کا بیٹا مہدی آخر زمان ہو انشاءاللہ. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. تھینک یو امین صاحب, تھینک یو. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور میں یہی چیزیں پڑھ رہا ہوں, لوگ اپنا دین اور اخلاق قلیل دنیاوی متاع کے عوض فروخت کر ڈالیں گے. حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کی جائے گی اور حکمران اور مقتدر لوگ منافق ہوں گے. بدنام زمانہ دنیا میں سب سے بڑا شریف اور معزز, یہ میں شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ کیا لکھا ہوا ہے؟ بالکل سب سے بڑا شریف اور معزز سمجھا جائے گا. قیامت کی علامات, قیامت کی علامات میں ہے یہ. اب ظاہر سی بات ہے مفتی صاحب, یہ بات چل رہی ہے, اور بریک میں بھی میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے, میں نے وہ پڑھا تھا کہ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ یہ نجد جو ایک علاقہ ہے, جو پہاڑ ہیں, وہاں سے شیطان آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ اس عنوان پہ پہلے کافی باتیں ہو چکی ہیں جی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے اس وقت پوری زمین ہمارے سامنے ہے. بالکل. تو پھر یاجوج ماجوج کہاں پر ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے پوری زمین ہمارے سامنے ضرور ہے, لیکن کیا کسی آدمی نے اس سیٹلائٹ کے سامنے بیٹھ کر پوری دنیا کے ایک ایک انچ کو, ایک ایک چپے کو کیا دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے. بہت سے ایسے جزیرے ہیں, دنیا کے بہت سے ایسے حصے ہیں جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکے. تو ایسا ہو سکتا ہے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج جہاں پر موجود ہیں, چونکہ ان کا ذکر قرآن عظیم میں ہے, اور جیسے شہیدی صاحب بات کر رہے تھے, جو آراء ہوتی ہیں, افکار ہوتی ہیں, ان میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس میں جو وزنی رائے ہے وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج فقط تہذیب نہیں ہے, فقط تہذیب کا نام نہیں ہے, بلکہ اشخاص کا نام ہے. اگر آپ کہیں گے جی یاجوج ماجوج تہذیب ہے, دجال ایک تہذیب ہے, تو پھر امام مہدی بھی ایک تہذیب ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک تہذیب ہے,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि दिमश्क में मस्जिद के इस मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उतरना, हज़रत सैयदना महदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे नमाज़ पढ़ना, ये सारे के सारे अफसाने बन जाएंगे अगर हम फ़कत तहज़ीब का नाम दें। हम यूँ कहेंगे कि ये तहज़ीबें उस सिलसिले में चल रही हैं, राहें हमवार हो रही हैं और ये पार्टीशन हो रही है, दो सेक्टर बन रहे हैं। एक वो फ़िरका है जो कल को इमाम महदी और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा होगा, एक वो फ़िरका है जो दज्जाल के साथ खड़ा होगा, एक वो फ़िरका है जो इस ज़मीन का अमन चाहेगा, दूसरा वो फ़िरका है जो ज़मीन पर तबाही चाहेगा। तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़कत तहज़ीब नहीं है, शख्सियत है। बिल्कुल। हज़रत महदी अलैहिस्सलाम आप फ़कत तहज़ीब नहीं है, शख्सियत है। इसी तरह दज्जाल फ़कत तहज़ीब नहीं है, शख्सियत है। वरना वो जो अहादीस तय्यबा में शख्सियात का, इन फलां चीज़ों का इनका जो ज़िक्र मिल रहा है, ये बिल्कुल एक अफसाना और एक अजीब सी बात बनकर रह जाएगी। और याजूज माजूज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो इंतहाई फ़सादी कौम है, उनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र मिलता है। एक ज़िक्र ये भी मिलता है कि वो जो तुर्क हैं, तो तुर्कों के बारे में भी बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि याजूज माजूज के कबीले थे, उनमें से एक कबीला गया हुआ था शिकार के लिए। तो जब सैयदना हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने दीवार खींची, ये कबीला जो है वो बाहर रह गया, इसलिए इनको तुर्क कहा जाता है। तुर्क यानी छोड़ा हुआ कबीला। तो ये जो है हकीकत में याजूज माजूज की कौम से है और वो दीवार के पीछे बंद हो गए हैं और ये कबीला जो है ये बाहर रह गया है, इसलिए उनको तुर्क कहा जाता है। रिवायात मुख्तलिफ हैं, लेकिन हम इन तखमीनों की वजह से किसी कौम को जो हमारे सामने मौजूद हैं, हम इनको बुरा नहीं कह सकते। इनके अपने किरदार, इनके अपने अखलाक, उन पर हम फैसला करेंगे। कौम को तो खैर नाउज़ बिल्ला अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह की कौम है जी। ब्रैकेट में ब्रैकेट में अब ये ब्रैकेट चलता रहेगा इंशाल्लाह। गुजारिश है, शहीदी साहब उठकर चले गए। दज्जाल के मुतल्लिक उन्होंने एक बात कही, उनको ये बात उनके सामने भी हो जाएगी। उन्होंने कहा जी एक तहज़ीब है, जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, हज़रत सैयदना तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े लाडले, बड़े प्यारे सहाबी हैं। और ये वो सहाबी हैं जिन्होंने मस्जिद नबी में सबसे पहले चिराग जलाया था। और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुश होके कि मस्जिद नबी में चिराग जलने की वजह से आज जो मस्जिद रोशन हुई, मुझ मोहम्मद का दिल इतना खुश हुआ, अगर आज मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे निकाह में दे देता। तो इन्होंने दज्जाल को बाकायदा देखा है, ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ देखा है, ये सही हदीस है। और वापस आके बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जजीरे के अंदर वो गए और उस जजीरे के अंदर वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, जिसके हिलने से पूरा जो है ना वो जजीरे का पानी इधर उधर हो रहा था। वापस आए, वो मनाजर बयान किए तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का ये वाहिद शख्स है तमीमदारी जिसने दज्जाल को देख लिया है। तो दज्जाल वाकई ये मुफ्ती साहब की जो बात है वो एक शख्सियत का नाम है, किरदार का नाम। अच्छा, जैसे दूसरे मज़ाहिब हैं मुफ्ती नबी साहब, मैं आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, दूसरे मज़ाहिब हैं जिनमें जैसे यहूदी हैं या ईसाई हैं या हम मुसलमान हैं, इवन अगर हम हिंदुओं की बात भी करते हैं, उनका भी मानना है क़यामत का। तो मेरे ख़्याल से सभी जो मज़हब हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि क़यामत आएगी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ाहिब आलम में क़यामत का तसव्वुर पाया जाता है। जैसे आपने ज़िक्र किया यहूदियों का, तो यहूदियों के यहाँ भी क़यामत का तसव्वुर मौजूद है। बिल्कुल। और उनके यहाँ भी ये तसव्वुर पाया जाता है कि हमसे बाज़ पुरस होगी, और वो अपने अंदाज़े से अपनी किताबों में उन चीज़ों को लिखते हैं। बहरहाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम तौरात है, आज भी ऐदनामा अतीक में वो चीज़ें, बावजूद इसके कि उसमें तग़य्युर और तबद्दुल हो चुका, लेकिन वो चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरीके से अनाजील जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई हैं, उन अनाजील में वो तो कहते हैं हमारे पास 4 इंजीलें हैं, लेकिन ईसाई दुनिया में ही 70 से ज़्यादा अनाजील पाई जाती थी। तो उनमें भी क़यामत का तज़किरा हमें मिलता है। इंजील बरनबास में है, इंजील यूहन्ना में है, मता में है। क़यामत के हवाले से तफसीलात उनके यहाँ मौजूद हैं। इसी तरीके से ज़ुरतश्त ये एक शख्सियत हैं, और उनकी जो किताब है आविस्ता, वो पहले ज़िन ज़ुबान में थी, बाद में पाजिन ज़ुबान में मुंतकिल हुई। तो उसमें भी क़यामत का तसव्वुर जो है वो पाया जाता है। आपने हिंदुओं का ज़िक्र किया, तो हिंदुओं के यहाँ
ان کے ہاں جو پران نامی کتاب پائی جاتی ہے، بلکہ وہ ایک نہیں 10 کتابیں، اس لیے اس کو پران کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی قیامت کا باقاعدہ جو ہے وہ ایک تصور موجود ہے۔ بت مت کے ہاں قیامت کا تصور پایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں رک کر یہ بات بھی میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ زرتشت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن ابھی میں اور پروفیسر صاحب آپس میں بات کر رہے تھے کہ یہ باتیں ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کے مذاہب میں جو کتابیں اب بھی موجود ہیں ان میں اچھی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اور اس میں اختلاط بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ تو قیامت کا تصور کہیں نہ کہیں ضرور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ میرے خیال سے چاہے جو نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے، جو کسی مذہب کو بھی نہیں مانتا وہ بھی مانتا ہے کہ قیامت تو آئے گی۔ جو ملحد ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں مانتے۔ ملحد جو ہیں، الہاد کا جو شکار لوگ ہیں دنیا میں، جیسا کہ ہم اس دن یعنی کچھ لوگ وہ ہیں جو عالم کو قدیم مانتے ہیں، اس کو کبھی بھی اس کی ابتدا نہیں ہوئی اور کبھی انتہا نہیں ہوئی، یعنی ایسے لوگ ہیں جو قیامت کا تصور نہیں مانتے۔ البتہ اکثر ادیان جو ہیں، چاہے وہ ادیان سماویہ ہوں یا لوگوں پہ گڑھے ہوئے ہوں، تو جیسے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، تو اکثر ادیان میں جو ادیان کے پابند اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھتے ہیں، وہ قیامت کا تصور مانتے ہیں۔ سائنٹسٹ وغیرہ ہیں یا ایتھیسٹ ہیں، یہ ان کے ہاں فیصل قریشی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو ملحد ہوتے ہیں، ان کو ہم ملحد کہتے کیوں ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو نظام تخلیق کیا وہ اس نظام کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ حادثے کے طور پر کائنات معرض وجود میں آ گئی، ایک حادثہ ہوگا، ختم ہو جائے گا، بس مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ وہ کہتے ہیں جیسے جانور مر گیا ویسے انسان مر گیا، لہٰذا یہ جو زندگی ہے یہی جنت ہے، یہی دوزخ ہے، اس میں ہی تم جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارو اور جنت کے مزے لو، جو مرضی کرتے چلے جاؤ۔ اور معاذ اللہ وہ رب العالمین کی ان آیات کا جو مذاہب میں پائی جاتی ہیں، ملحد کون ہوتا ہے؟ میں آپ کے گوش گزار یہاں ناظرین کے یہ بھی کر دوں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نبی علیہ السلام کی توہین کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ تو آج وہ منظر ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں روز و شب کے یہ کیا سلسلہ ہے۔ تو ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے یہ بالکل کسی چیز کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم ہی ہمیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو یہ مذاہب سے باغی لوگ ہیں، 1940 میں علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ہم یہی کہتے ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے جہاں ہم مسالک کے لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مذاہب کو بھی ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ ہمارا شدید ترین اختلاف ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی معاہدے کیے، علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الہاد کے خلاف مذاہب کو جمع کیا، الہاد کے خلاف، اس میں سکھ تھے، اس میں ہندو تھے، اس میں یہودی تھے، اس میں نصارہ تھے، یہ سارے لوگ تھے۔ تو جو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا تصور، تو ان تمام مذاہب نے کسی نہ کسی صورت قیامت کا جو تصور ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تصور اسلام جو قیامت کا ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں، یہ محبت والی بات ہے کہ قیامت اصل میں نام کس چیز کا ہے؟ میں ہوں محبت والا، تو میں یہ کہتا ہوں قیامت اصل میں نام ہے نبی علیہ السلام کی شان دکھائے جانے کا۔ سبحان اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائیں گے قیامت میں، تو ہوگا کیا کہ نبی علیہ السلام وہاں کرسی پر تشریف فرما ہوں گے اور نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو عظمتوں والا مقام ہے وہ اولین و آخرین پر ظاہر ہوگا۔ اور اس کا اندازہ آپ اس سے بھی لگائیے، مفتی چمن زمان صاحب نجم القادری قبلہ تشریف فرمائے ہیں، ماشاءاللہ یہ اس حوالے سے بڑا کام بھی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا۔ حدیث ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی شہزادی، ساری عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ گزریں گی، تو کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے صحابہ، حضور کے اہل بیت کی شان دکھائے جانے کا دن ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی امت کی عظمت ہوگی۔ حضور علیہ السلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ یہ تو میں نے محبت کے انداز میں یہ باتیں کی ہیں۔ تو جو تصور اسلام ہے قیامت کا وہ یہ ہے، سزا اور جزا کا بنیادی تصور۔ فیصل قریشی صاحب توجہ کیجئے کہ آپ کے پاس ایک غلام ہو، آج کل غلاموں کا تصور تو نہیں ہے، ملازم ہوتا ہے، ملازم جو کام کرے تو آپ اس کو اس کام کا معاوضہ دیتے ہیں۔
لیکن اگر وہ بہت اچھا کام کرے تو آپ خوش ہو کر زیادہ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو آپ کا پر کوئی قدغن نہیں ہے، جو طے ہے وہ آپ دیں گے۔ لیکن یہاں معاملہ ملازم اور مالک کا نہیں ہے، یہاں ملازم آقا اور غلام کا ہے۔ غلام پہلے زمانے میں خرید لیا جاتا تھا، اس سے کام لیا جاتا تھا، اس کو آزاد نہیں کیا جاتا تھا، جو بھی مالک کہتا تھا وہ کرتا تھا، اور اب کبھی مالک مہربانی کر دے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی۔ تو ہم جو تصور قیامت کو دیکھتے ہیں وہ اس معنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ سب کچھ ہے۔ وہ پروردگار قیامت کے دن ہمیں کوئی انعام دے تو اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی، لیکن ہم اس کی رحمت سے امید رکھتے ہیں۔ لیکن سزا کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ملازم کوئی غلطی کرے، آپ کا کوئی غلام غلطی کرے تو آپ فوراً اس کو ٹوکتے ہیں۔ تو یہ جو سزا و جزا کا تصور اور قیامت کا جو تصور ہے یہ ہمیں پابند بناتا ہے اس زمین پر کہ ہم نے کہیں پیش ہونا ہے۔ اور اگر یہ تصور نہ ہو تو فیصل قریشی صاحب، دنیا میں تو یہ ہے کہ میں اور آپ یہاں روزانہ رمضان میں بھی ظلم ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، ہم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ بند کمرے میں ہوں، اکیلے ہوں، میں اکیلا ہوں، آپ اکیلے، یہ سب حضرات اکیلے، اور کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو ہمیں تو دنیا کا کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، تو آخر کوئی عدالت تو ہو، یا کسی کو ہم قتل کر دیتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، کوئی تو ہے جہاں جواب دہی ہوگی، وہ قیامت کا دن ہے۔ وہاں جیسے ابھی یہاں تلاوت کی گئی آیات کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو قیامت کب آئے گی؟ وہ تو آ کے رہے گی، اس کی نشانیاں یہاں علماء کرام نے بیان کر دی، یاجوج و ماجوج، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی۔ یا ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضرت سید علامہ شہیدی صاحب موجود نہیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے ذکر کیا، ہم یہ بات بتا دیں، امام مہدی کا بہت مقام ہے، بہت مرتبہ ہے۔ حضرت امام مہدی سے لے کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت علی تک اس پوری لڑی کا ایک مرتبہ ہے، اور جو 12 ائمہ کا تصور ہے وہ ہمارا بھی ہے، صرف یہ شیعہ حضرات کا نہیں ہے۔ وہ موجود نہیں، میں ان کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں، جب موجود ہوں گے تب بھی ان سے عرض کریں گے۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ سارے جتنے بھی غیر انبیاء ہیں اہل سنت و جماعت کے نزدیک، کوئی بھی غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے وہ کتب حدیث میں موجود ہے۔ بالکل عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی ہٹیں گے اور کہیں گے آپ پڑھائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبوت ان کے پاس ہوگی، لیکن وہ اپنی نبوت کی تبلیغ و ترویج نہیں کریں گے۔ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس سے ایک الگ سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جی جب عیسیٰ آئیں گے تو پھر تو ختم نبوت کا تمہارا تصور ختم ہو گیا، تو ہمارا تصور ختم نبوت ختم نہیں ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان کو نبوت ملی، اور ہر نبی نبی ہے اپنے زمانے میں بھی اور بعد کے زمانے میں بھی، اگرچہ وہ ظاہراً موجود نہ ہو، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے تشریف لے گئے آسمانوں پر، اب جب وہ نزول فرمائیں گے تو نبوت ان کے پاس ہوگی، لیکن وہ اپنی نبوت کی تبلیغ نہیں کریں گے، وہ میرے نبی کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، انجیل برنباس میں روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، پروردگار میں بڑا نبی اور رسول بن گیا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر مجھے موقع ملے آخری نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کا تو یہ میرے لیے سعادت ہوگی۔ یہ انجیل برنباس پڑھ رہا ہوں، میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں کسی اسلامی کتاب کو نہیں پڑھ رہا، یہ اناجیل میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تشریف نہیں لائے، جب تشریف لائیں گے تو وہ نبی علیہ السلام کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ کے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا زمانہ تو مجھے نہ ملا، ان کا زمانہ ملا، میں بھی آپ کے بیٹوں کی عزت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ اس میں نا ایک کانسیپٹ جو خیر آتا ہی ہے، میں دماغ میں ایک سوال آ گیا اچانک سے، لوگ مرنے کے بعد کہتے ہیں حساب کتاب ہوتا ہے، قبر میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جہنم میں جانا ہے یا دوزخ میں اپنا جنت میں جانا ہے، یہ فیصلہ قیامت پہ ہوگا، تو مرنے کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ فیصل قریشی صاحب، یہ قبر کے حوالے سے نا، جب مردہ قبر میں جاتا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ قرآن نے انسان کی زندگی کے حوالے سے بات کی ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ رب العالمین کی ذات کا
کہ جب اس نے تم کچھ بھی نہیں تھے, تمہارا وجود نہیں تھا, اس نے تمہیں زندگی دی, پھر موت دے گا, پھر تمہیں زندگی دے گا, ثم الیہ ترجعون, پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. تو قبر میں جب آدمی جاتا ہے تو قبر میں سوال ہوتے ہیں من ربوں کا, ما دینوں کا, اور پھر سوال ہوگا کہ اس مرد حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. مردے سے سوال ہوگا. تو اس وقت جو آدمی صحیح سوالوں کے جواب دے دے گا, اور یہ بخاری میں ہے, پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے, نبی علیہ السلام, یہ بھی سوال ہوگا من ربوں کا, ما دینوں کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, یہ الفاظ موجود ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت سامنے لائی جائے گی اور سوال ہوگا. جو ان سوالوں کے صحیح جواب دے گا اس سے کہا جائے گا نم کنمتنا یوم العروس, سو جا ایسے جیسے پہلے رات کی دلہن سوتی ہے. فیصل قریشی صاحب, میں کوئی بات کرنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کو سمجھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. آپ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں, ڈراموں میں بھی ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہیں. بتائیے کہ پہلے رات کی دلہن کبھی سوتی ہے؟ وہ تو انتظار کرتی ہے. تو بس یہ ویسے ہی سوئے گا اور اس پر اتنا ہی وقت گزرے گا جو مومن ہوگا کہ قیامت آ جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ہاں, جو گناہگار ہوں گے ان کو ان سوالوں کے بعد جو ہے نا وہ ان پر عذاب کی ایک کیفیت شروع ہو جائے گی. قبر میں سانپ کا آنا, قبر میں جو ہے وہ مختلف چیزوں کا, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن جو حساب و کتاب یعنی سزا و جزا کا وہ تصور ہے, یعنی جنت و جہنم کا, اس کا تعلق قبر سے نہیں ہے, اس کا تعلق آخرت سے ہے. قبر اگرچہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے, یہ احادیث میں موجود ہے, لیکن جو جہنم اور جنت ہے وہ یوم جزا, یوم الدین, اس دن ملے گی. اور اس دن جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا, اور جس نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہاں آخری بات میں عرض کر دوں کہ آج میں یہ پیغام دے رہا ہوں, اور میرا یہ پیغام یہاں جو ہے وہ جانا چاہیے پورا کا پورا. میں جو پروڈیوسر حضرات ہیں ان سے کہوں گا کہ میری یہ بات سنی جائے, اس پر توجہ دی جائے کہ آج ہم لوگوں کو رمضان میں روزہ کھلوانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, اکثر جگہوں پر پانی پلانے کو تیار نہیں ہوتے. تو ہم لوگوں کو کھلائیں پلائیں. کوئی آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کو پانی پیش کریں, کیونکہ قیامت کا دن ہوگا, ایک آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا اور دوسرا جنت میں جا رہا ہوگا, وہ دوڑ کے پکڑ لے گا, وہ کہے گا, میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے نام, مطلب وہ کہے گا فیصل قریشی صاحب آپ جنت میں جا رہے ہیں, رک جائیے, میں تو جہنم میں جا رہا ہوں. کہ کیوں؟ کہ آپ نے مجھے یہ نام میں نے کریکٹر کا لیا ہے, لیکن یہ نام کہیں روایت میں موجود نہیں ہے. کہے گا کہ تجھے میں نے دنیا میں پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے, اس وضو سے نماز پڑھی, اب تم جنت میں جا رہے ہو, میرا کیا بنے گا؟ تو وہ آدمی ساتھ پانی دینے والے کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے جنت میں لے جائے گا. تو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں, اس اچھائی کا بدلہ ہمیں جنت کی صورت میں مل جائے گا. یہ نہ کہ کہتے ہیں ہوگا حساب کتاب ہوگا, یہ عقل کا تقاضا ہے, سمجھے نا, کہ قیامت آئے. اگر قیامت نہیں آئے گی تو لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک شخص جس نے 100 قتل کیے, کیا دنیا میں اس کو 100 قتلوں کی سزا مل سکتی ہے؟ ایک نفس ہے, آپ ایک اس پھانسی دے دیں, باقی جو 99 ان کا کہاں ملے گا؟ اسی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ دیر سے مسلمان ہوئے. اب عمر بن عاص بڑے زیرک اور سمجھدار انسان تھے, کہ داہیت العرب, عربوں کی انتہائی زیرک انسان. فرماتے جب اپنے دیر سے مسلمان ہونے کی کہتے میری یہ ہے کہ میں بہت دیر تک پریشان رہا کہ نبی ہم میں آیا, ہم سے زیادہ ترقی یافتہ قوم یہ فارسی ہے, فارس ہے اور یہ رومی ہے, نبی ان میں آتا, ہم میں کیسے آ گیا نبی؟ میں بہت دیر میں اس میں شکوک و شبہات میں رہا. میں آخر ایک دن میں نے رسول اکرم سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, لوگوں انکم ستموتون وتحاسبون, تم مرو گے اور تمہارے پاس حساب کتاب ہوگا. تم سے میری ذہن میں بیٹھ گیا, واقعی یہ بات صحیح ہے. دنیا میں انسان کو اس کے کیے کا بدلہ نہیں ملتا, ایک دن چاہیے جب اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں, ایک شخص ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, سمجھے, دنیا میں اس کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ آخر ایسا دل تو آنا چاہیے. اس نے کہا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اب یہ انسان کی طبیعت نیچر, جو جس کے لیے کام کرتا ہے اس کو تنخواہ ملتی ہے, اس کو اجر دیتا ہے.
آپ جس ادارے کے لیے کام کو وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے. جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کیا اللہ ان کو اجر نہیں دے گا؟ بالکل. لیکن اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو صحیح نہیں ہے. انسان کو کام کرے اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ہم انسانیت خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ جب انسانیت کی آپ کر رہے ہیں پھر انسانیت آپ کو پیمنٹ کرے گی, اللہ پیمنٹ نہیں کرے گا. اور کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے مطلب انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں نا جن کے لیے وہ کر رہے ہیں. انسانیت کو جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں انسانیت ان کو پیمنٹ کرتی ہے, مطلب ان کے نام کو زندہ رکھتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یا رسول اللہ ان ابن جدعان کانا یعمل الخیر آتا کا کثیر من العابد, کتنے غلام آزاد کیے, ہم لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور یہ نیکی کام کرتا تھا. حل لہ اجر یوم القیامہ, کیا قیامت والے دن اس کو اجر ملے گا؟ رسول اللہ کا نہیں, اس کو کوئی اجر نہیں ملے. انہ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, اس نے ایک دن بھی اللہ پر ایمان نہیں دیا. اللہ انسان کو اللہ کے اسی کو اجر ملے جو اللہ کے لیے کرتا ہے. بالکل. شاہ صاحب اس بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اصل میں مراد جو کفار اگر نیک عمل کریں گے ان کو دنیا میں اس کا اجر دے دیا جائے گا. یعنی جو غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اگر وہ کوئی نیک عمل کرتے بھی انسانیت کی خدمت کریں ان کو دنیا میں ہی اجر ہے. جیسے ان کے نام مشہور ہو جاتے ہیں, ان کو شہرت مل جاتی ہے اور ان کو دنیا میں نعمتوں سے نواز. مومن کے لیے دنیا میں بھی مگر آخرت میں اس کو اجر ضرور ملے گا. تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد میرا اس پہ ایک ہمیشہ سوال ہوتا ہے شاہ صاحب. ایک آدمی ہے, مطلب آپ اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ آپ کسی مسلمان گھرانے میں نہ پیدا ہوئے ہوتے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کبھی, ظاہر سی بات ہے ہم جیسے آپ سنی مسلک میں پیدا ہوئے یا شیعہ مسلک میں پیدا ہوئے تو آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں آپ سب دیکھیں سے, اللہ کی بہت آپ اپنا مسلک تک چینج تو کرتے نہیں ہیں تو آپ کیسے اپنا مذہب چینج کریں گے؟ تو اس میں اللہ کیسے ان کا حساب کتاب کرے گا؟ شاہ صاحب آپ قیامت کے یہ حوالے سے میرا ایک گفتگو فرما سوال دیں. ہے یار, جو آپ کے ذہن میں قیامت کے حوالے سے گفتگو ہے وہ فرما دیں. مفتی چمن زمان صاحب اس سوال کا جواب دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر حضرت قیامت کی علامات بیان ہو رہی ہیں, کچھ رہ بھی گئی ہوں میں بھی عرض کر دیتا ہوں جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دین پر رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہتھیلی میں آگ کا انگارہ, جو اس وقت حالات ہیں. دین پر چلنا, شریعت مطہرہ پر عمل کرنا. دوسرا یعنی ایمان بچاتے پھریں گے لوگ اپنا ایمان بچاتے ہوئے ہجرت کریں گے. یہاں تک کئی لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت کرنے کا حکم ہے. تو یہ اب آپ کے سامنے کتنا مشکل ہے دین پہ چلنا, یعنی کہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں. دوسری بات فرمایا کہ مالدار لوگ زکوٰۃ دینے پر اتنا مشکل ان کو ہوگا جیسے وہ تاوان سمجھ کے دینا ہو. یعنی زکوٰۃ دینا لوگ اپنے لیے مشکل سمجھیں گے. یہ بھی قیامت کی نشانی. الحمدللہ ابھی ایسے حالات ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ کھلا رہے ہیں. ماشاء اللہ یہ قیامت کی علامات بیان کی گئی. اسی طرح شراب اور زنا یہاں بچ گئے. ہاں شراب اور زنا عام ہو جائے گا, وہ آپ کے سامنے. گانے بازی کی کثرت ہوگی. پھر ایک عورتیں زیادہ مرد کم اور ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی. یہ الفاظ ہیں سر. تو قیامت کی علامات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ابھی تک اس سے بچے ہیں. عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں. اب آ جائیں میدان محشر پر. میدان محشر جیسے مفتی صاحب نے کہا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا اور سورج 1.25 میل پر آ جائے گا. آج سورج کئی ہزار میل پر ہے, اس کا رخ ہماری طرف نہیں ہے. اس وقت اس کا رخ ہماری جانب ہوگا. سورج 1.25 میل پر ہوگا. زمین کہتے ہیں کیونکہ سورج کی تپش, سورج کا رخ ہماری طرف ہوگا. ابھی پوچھتا ہے تو ہم تپ جاتے. گرمی میں کیا عالم ہوتا ہے؟ اوزون پھٹ چکا ہے. فرمایا کہ زمین ایسی جگہوں پہ گرمی پڑ رہی ہے جہاں پہلے نہیں پڑتی. زمین تانبے کی ہو جائے گی. لوگ برہنہ ہوں گے شدت پیاس سے, زبان سوکھ کے کانٹا ہوگی. پانی ختم ہو رہا ہے دنیا میں. تو فرمایا پھر بھی جو خوش نصیب جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا اور شریعت مطابق ان پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قبر و آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے. اور صحیح بات ہے میدان محشر حضرت نے جو نقشہ کھینچا تھا, ہمارے ایک شاعر نے اس کو یوں بیان کیا کہ اللہ کے کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرک, میرے محبوب کے لب پر انا لا ہوگا, میں ہی ہوں. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیرک کہ کسی اور کے پاس جاؤ, میرے محبوب کے لب پر انا لا ہوگا. حضور فرمائیں گے آؤ میں ہی ہوں آج. یعنی اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے, آپ سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا. کہتے ہیں کیونکہ تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی, تمام اقوام عالم جمع ہوگا. اس وقت اللہ اپنے محبوب کو عزت دے گا.
فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے، اللہ اپنے حبیب کی عظمت دکھائے گا، کیونکہ حضور سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی شفاعت فرمائیں گے جو درود پاک کی کثرت کرے گا۔ تو میں چاہوں گا ماہ رمضان کے آخری ایام چل لیں، درود پاک کی کثرت کریں تاکہ ہمیں بھی کل بروز قیامت حوض کوثر کے جام نصیب ہو، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہماری قبر جنت کا باغ ہو، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، حوض کوثر کے جام ملیں، میزان پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہو، پولیس صراط پر ثابت قدمی نصیب ہو۔ یہ سب جب ہوگا جب دامن مصطفیٰ کو تھما لیں گے، حضور کی غلامی اور شریعت مطالعہ پر عمل کریں گے کہ حضور کی اتباع اس میں ہی سب کچھ ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا فرما برداری وہ ہم اس کو اپنا لیں تو خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہے، اور یہی اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ تو ماہ رمضان میں سحر افطار میں کثرت سے دعا کریں اور حضور پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں اور استغفار یعنی اللہ سے دعاؤں توبہ مانگیں، وہ بڑا کریم ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو۔ تو ہم سب اللہ کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، ان ندم توبہ، ندامت توبہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ راتیں ہیں حضور توبہ استغفار کی، اللہ سے معافی مانگنے کی، اللہ کے آگے گر گڑانے کی، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا سوال پھر وہیں آ گیا جی، میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا ہے ابھی، وہ مفتی چمن صاحب دیکھیں، ایک آدمی ہے، یہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، آپ ماشاءاللہ سے جس گھرانے میں پیدا ہوئے آپ اسی کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کسی نے اپروچ کیا اور آپ نے اس کی اپروچ سنی اور آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے میں اپنا مسلک بدل لیتا ہوں یا میں اپنا مذہب بدل لیتا ہوں۔ آپ کو لگتا ہے آپ بالکل صحیح ہیں، جو ہمارے اہل تشیع ہیں ان کو لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہیں، جو اہل حدیث ہیں ان کو لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہیں، اور یا جو ہمارے فرقے ہیں ان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہیں۔ تو وہ انسان جس نے آنکھ ہی ایسی جگہ پہ کھولی ہے جہاں اسلام نہیں ہے، جہاں ہندو ہیں یا ہندو ہیں یا یہودی ہیں، مثال آپ نے دی یا کرسچن اور سوال، اور وہ نیک آدمی ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا جی، تو اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال بڑا اہم ہے یقیناً۔ اصل ایک چیز تو یہ سامنے ہمیں معلوم ہونی چاہیے جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر کسی شخص تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، اسلام کا میسیج نہیں پہنچا، وہ کہیں پہاڑوں میں رہتا ہے، کہیں جنگلوں میں رہتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک نبی بھیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات والا، تو اب اگر وہ کفر نہ کرے، اس کو حضور کی آمد کا پتہ ہی نہیں چلا، کفر نہیں کرتا تو پھر اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اس پہ عذاب نہیں ہوگا۔ جیسے آپ نے کہا نا بھئی اس نے کسی قسم کا گناہ نہیں کیا، تو اب اگرچہ اس نارملی ہماری پریکٹس ہے نا کہ ہمارے گھروں میں یہ باتیں ڈسکس ہوتی ہیں، اوبویسلی ہمیں بہت ساری چیزیں دوسرے مذاہب کی نہیں پتہ۔ جی، میں اس پہ آ رہا ہوں۔ اصل گزارش یہ ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عقل دی ہے، عقل ہی ہمارا ترہ امتیاز ہے کس سے؟ جانوروں سے، ورنہ ہم سے زیادہ طاقتور جانور موجود ہیں، بہادر جانور موجود ہیں، ہماری جو عقل ہے یہ ہمیں جانوروں سے جدا کرتی ہے۔ اس عقل کا استعمال ہماری ذمہ داری ہے، عقل کا استعمال کر کے سچ کو ڈھونڈنا ہماری ڈیوٹی ہے، سچ کو تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ رب نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ اب اگر ہم اس کو تلاش نہیں کرتے، ہماری علاقائی رسم و رواج ہے، کوئی آدمی کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوا جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، اب فقط وہ یہ بہانہ کرتا ہے جی میرے ماں باپ بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ نے تمہیں عقل عطا نہیں فرمائی، تمہیں عقل عطا فرمائی ہے، تم اس کے پیچھے۔ بات تو یہی ہے مفتی صاحب کہ لوگ تو بدلتے ہی نہیں ہے نا، لیکن یہ مسٹیک ہے نا جی، یہ مسٹیک ہے، یہ غلطی ہے۔ اللہ نے عقل کیوں دی ہے؟ میں کاروبار کا میرا وہی سوال اب بھی کھڑا ہے، لوگ مسلک نہیں بدلتے، مذہب کیسے بدلیں گے؟ جو مسلک نہیں بدلتے، ایک وہ اختلافات ہیں جو ہمارے فروعی اختلاف ہیں، ان کی گنجائش ہے، فروعی اختلاف کی گنجائش ہے، کفر کی گنجائش نہیں ہے۔ جو بیچارے کو تو نہیں پتا، وہ تو پیدا ہی وہیں ہوا ہے۔ فیصل قریشی صاحب گزارش ہے، قرآن مجید نے کہا، ایک منٹ مفتی صاحب، ایک منٹ صرف، ہاں، قرآن مجید نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ من حیث المسلم، میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے خیر کا پیغام کائنات کے چپے چپے میں ہر آدمی تک پہنچائیں۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور علیہ السلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ انسانوں کو خطاب ہے کہ تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے۔ اب ہمارا پیغام یہ ہے، مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر غیر مسلم تک، وہ بت مت ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، ان تک پیغام پہنچانا۔ اور پیغام کیا ہے؟ یہی سوال جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے بلایا اور کہا تم اپنے خدا کی جو ہے وہ بات کرتے ہو تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے کہا کہ دیکھو ہمارا رب وہ ہے جو مارتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ 2 قیدی بلائے، جس کو سزائے موت تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جو آزاد ہونے والا تھا اس کی گردن جدا کر دی، کہا میں یہ بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو وہ فبہت الذی کفر، وہ جو ہے وہ دانتوں میں انگلیاں دبا بیٹھا کہ اب کیا جواب دوں۔ تو رب العالمین کی ان نشانیوں پر ہمیں غور کرنا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنے سائنسدان دنیا میں ایسے ہیں، کتنے پڑھے لوگ اتنے ایسے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جنہوں نے قرآن کو پڑھا، جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مقام میرے تک پاس پہنچے۔ سوری ٹائم ختم ہو گیا، اذان فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ جی 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 ان کا بریکٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل میں قبلہ اجازت ہے، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، مفتی صاحب نے بھی دیا، عباسی صاحب نے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کے سوال کی جو نفی ہے وہ حدیث مبارکہ سے ہو رہی ہے۔ وہ اس طرح ہو رہی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کائنات میں وہ نبی ہوں کہ میرے بعد کائنات میں کوئی نبی نہیں، بے شک، لا نبی بعدی، بے شک، بے شک۔ اور میرا کلمہ، میری دعوت کائنات کے ہر اس گھر میں جو پکا ہے یا کچا ہے یہ پہنچے گی۔ جب حضور نے فرما دیا تو پہنچے گی۔ اب کوئی قبول نہیں کرتا تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہر اچھا پتہ یہ دیکھیں، یہ میری بات آ گئی، اللہ کا معاملہ ہے، کوئی پتہ نہیں اللہ ان کو معاف بھی کر دے۔ دیکھیں نا جن لوگوں تک میسج نہیں حضور کی زبان کو دیکھیں، ہاں بالکل، کس کی زبان ہے؟ کسی مولوی صاحب کی مطلب نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ ہر کچے پکے گھر میں میرا پیغام، میرا کلمہ، میرا نام، میری بات پہنچے گی، بالکل پہنچے گے۔ جی، اس سب میں تک دعوت کوئی دوسری رائے نہیں۔ فیصل بات یہ ہے، اللہ قرآن میں فَإِنَّ رَبَّكَ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ انسانوں کا اختلاف اس دنیا میں ختم نہیں ہوگا۔ واہ، یہودی یہودیت پہ مرے گا، عیسائی عیسائیت پر مرے گا، اور مسلم اسلام پر مرے گا، سب سمجھتے ہم حق پر ہیں۔ ہمیں ایک دن اللہ فرماتے ہیں تیرا رب ان کا فیصلہ قیامت والے دن کرے گا۔ دنیا میں جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو جنت دے دے گا، جو اہل ایمان نہیں ان کو جہنم میں پھینک۔ سر میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک مزے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ اتفاق ہے، میں جب جہاز میں سفر کرتا ہوں میری بڑی جان نکلی ہوتی ہے، اور میں بڑا پڑھتا رہتا ہوں جہاز میں بیٹھ کے۔ یہ میری ایک بڑی بری عادت ہے، اور نہ کھانا کھایا جاتا ہے نہ مجھ سے کچھ اور ہوتا ہے، میری بڑی جان نکلی ہوتی ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں بیٹھ کے۔ تو میں سفر کی دعا مانگ رہا تھا، تو میرے ساتھ گورا ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، ریسائٹ کر رہا ہوں قرآنی آیت ہیں۔ تو کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو میں سفر کی آیت پڑھ رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے میرا یقین ہے کہ ہم سیفلی پہنچ جائیں گے۔ تو وہ تھوڑا سا مسکرایا، اس نے کہا اچھا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ تو خیر ہم نے نمبر ایکسچینج کیا، میں باہر چلا گیا، تھوڑے دن کے بعد اس کا مجھے فون آیا کہ آئی ریئلی وانٹ ٹو میٹ یو، اور میں نے کہا بالکل، میں نے کہا ملتے ہیں۔ میں نیو یارک میں تھا، میری اس سے ملاقات ہوئی، ہم بیٹھ گئے۔ سو اس نے مجھے کہا کہ مجھے طریقہ بتاؤ کہ اسلام کیسے قبول کرتے ہیں۔ اس ایک آیت کے پیچھے اس نے ریسرچ کی، اس ایک آیت کے پیچھے اس کو پھنس گئی تھی نا بات، کہ اس کو اتنا یقین ہے اس بات پہ۔ تو پھر وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جن سے میں نے ملوا دیا تھا اس کو۔ لیکن یہ بات ہے کہ آپ کو بھی، اگر یہ میں مسلمانوں کو اسپیشلی کہہ رہا ہوں، یہ بات وہی آگئی کہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے، بالکل، لیکن میں ایز اے مسلم کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ایسا موقع ملتا ہے۔ حضرات ذرا میری بات کو جو ہے وہ توجہ سے سنیں۔ میں کل بھی دوسری جگہ پہ بھی کہا ہے کہ اگر ہمارے پاکستان میں فنکار یہ کام کر سکتا ہے تو کیا ہم سب یہ کام نہیں کر سکتے پوری دنیا میں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں
कोई भी आदमी, हिंदू अपने ड्रामों में काम करते हैं, वो बुतों को लाजमी लेके आते हैं। यही तो बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ सर, कि ये तो आप हम जैसे कर रहे लोग जब इस्लाम की बात करेंगे हम अप्रिशिएट सलूट करते हैं थैंक कि यू। आप जो है वो ये काम कर रहे हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।